अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। आज काफ़ी छुट्टियों के बाद आप दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें आपको छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, और वो छुट्टियाँ ना ली जाएं तो वो काम जो है वो पेंडिंग पे चले जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि कोई काम किसी का भी पेंडिंग में जाए। और मेहमान जो होते हैं वो टाइम से आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं कि बहुत टाइम से आए, कुछ मेहमान लेट हुए, पर वो दूसरे मेहमान जो है उनको ढूंढने में लग गए। तो ऐसा होता है कि जब कोई आपका दोस्त आपसे बिछड़ जाए तो उसे ढूंढे ज़रूर, उसे छोड़ मत दें, उसे ये मत कहें कि अच्छा है नहीं आया तो मगरुन लथा, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, आज हम दोबारा से शो शुरू कर रहे हैं। जुमेरात का दिन है, और जुमेरात का दिन आपको पता है स्पेशल डे होता है। ये बैंक अल फलाह हमें ताउन करता है इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को हम इसी तरह लेकर चलते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिले जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में, और आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि बैंक जो है हमारे लिए क्या क्या ज़रूरियात ला सकते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह हम बैंक अल फलाह के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी सहूलत की हैं कि आपको घर बैठे मिल जाती हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी तारीख जो है हमारी वो 6 रबीउल अव्वल है, और ये महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें वो हस्ती तशरीफ़ लाई जिस हस्ती की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। वो कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। बिल्कुल, ये जो बात अब तक बनी हुई है, मुसलमान जो हैं मुसलमानों का झंडा लेकर चल रहे हैं, वो सिर्फ़ आपकी वजह से है। और आपकी जो पैदाइश का दिन है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत अकीदत से मनाते हैं, और हमारी भी कोशिश यही होती है कि इस महीने को हम बहुत अकीदत से मनाएं। अच्छा, मैंने बताया कि जी बैंक अल फलाह इस प्रोग्राम को ताउन से हम लेकर चल रहे हैं, तो हम तारुफ भी करवाते जाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिनको मैं नहीं चाहती कि इनको हम थोड़ा और डिले करें। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी जनाब शुजात रईस कदीरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही। दूसरे हैं जी सौलत जाफ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते मैं मिस थी तो इन्होंने बहुत मिस किया। इन्होंने कहा आप पिछले हफ्ते नहीं थी तो हमने मिस किया। क्यों सर आपने किया? आप हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं, हमारे साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। आप इशारा करती हैं तो हम समझ जाते हैं, हम इशारा करते हैं तो आप समझ जाती हैं। अच्छा जी, इनका तारुफ तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम शो कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं फ़र्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। तो शुजात साहब का कहूँगी कि माशाल्लाह से 45 साल से नात ख़्वानी में इन्होंने एक एज़ाज़ हासिल किया है, और अब इनको सदर पाकिस्तान ने एज़ाज़ भी दिया, तमगा भी दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस काम के लिए आप निकलते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है जब आपके अंदर एक अज़्म होता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, और ईमानदारी से, नेक नीति से। तो उसी तरह सर आपने हासिल किया तमगा। और मैं कहूँगी कि शुरू जो है हम आपकी नात से शुरू करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, आप पिछली दफ़ा भी मैंने जब पहला शो किया आपके साथ, आपकी नात ने एक माहौल पैदा कर दिया था। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो माशाल्लाह माने हुए हैं, पाकिस्तान के माने हुए लोगों में हैं। और 45 साल कम नहीं होते किसी चीज़ को देना, किसी काम को देना, और बहुत ईमानदारी से। तो आप फिर जब काम करते हैं 45 साल तो फिर आपका नाम होता है। नो के ज़बान पे है सारा कुछ, ये किसी रिहर्सल के बगैर ही शुरू होते हैं ये। और पता नहीं कितनी नातें तो इन्हें याद हैं, और फिर उनको एकदम से अभी जैसे अभी यहाँ बैठे हैं तो ये अब तय किया होगा इन्होंने कि आज ये कौन सी नात पढ़ेंगे। हकीकत बात है, एक दफ़ा का वाक़या आपको अच्छा सर, ये मैं कहती हूँ ये खुदा की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है। जी। अगर आप किसी भी काम में परफेक्ट हैं, आपको पता है कि आप इस काम में परफेक्ट हैं, आप पहले अपने आप को जांचते हैं, तोलते हैं, फिर आप उस काम को करते हैं। परफेक्ट तो नहीं मतलब है, अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। मैं एक वाक़या एक दफ़ा का बताऊँ, पाकिस्तान टेलीविज़न का, तकरीबन 25 साल पहले की बात है, 25-26 साल के सुबह सवेरे 6:10 पर जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न का मुझे फ़ोन आया कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन करनी है। 7 से 9 होती थी मॉर्निंग ट्रांसमिशन। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे उसको, वो एंकर थे जी। बहुत तो उस दिन वो नहीं आए, किसी वजह के, कोई वजह थी, बीमार हो गए अचानक। तो मुझे कहा कि जी गाड़ी लेने आ रही है आपको। गाड़ी आई 6:45 बजे। खैर गाड़ी में मैं बैठ गया। 7 बजे से एक मिनट पहले हम पहुंच गए स्टूडियो में। प्रोड्यूसर परेशान थे कि अब क्या होगा, शो शुरू करना है, लाइव चल रहा है, लाइव प्रोग्राम था।
تو میرے آتے ہی انہوں نے کہا وہ کر لیں گے آپ. میں نے کہا کیوں, نہ کرنے والی کون سی بات ہے, کرنے ہی آیا ہوں میں, مجھے آپ پوائنٹس بتائیں کہ کس پوائنٹ پر بولنا ہے. تو انہوں نے مجھے پوائنٹ 2-3 دے دیے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ. میں نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ منتظر ہوں گے مستنصر حسین تارڑ کے, لیکن آج انہوں نے اس خدمات کے لیے مجھے حکم دیا کہ آج میری جگہ آپ پروگرام کریں, تو میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. اب آپ کو اس پروگرام کا آغاز جو ہے ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک ہو گئی. اب میں ذہن بنا لیا کہ اس کے بعد نعت کون سی پڑھنی ہے, پھر پوائنٹس پہ میں نے بولنا ہے. تو الحمدللہ اتنا اچھا پروگرام ہو گیا, پروڈیوسر بانچیں کھل گئی. ذوالفقار نقوی صاحب سے اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کیونکہ وہاں پہ پروگرام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے یہاں پر ہم کرتے ہیں, کوئی بھی بات ہم غلط بول جاتے ہیں, کوئی جملہ ایسے بول جاتے ہیں. وہ دیکھیے ہماری تو اکیڈمی ہے پاکستان ٹیلی ویژن, نرسری ہم نے سیکھا وہیں سے. ایسے ہی سیکھا. دیکھیں عبدالکریم بلوچ صاحب, تاجدار عادل صاحب, امجد حسین شاہ صاحب, اور جتنے امیر امام صاحب, حیدر امام رضوی, اور بہت سارے پروڈیوسر ایگزیکٹیو جو بن گئے بعد میں. ڈائریکٹر شاہد اقبال پاشا, وہ ڈائریکٹر پروگرام ہو کے ریٹائرڈ ہوئے. متفق لوگ اتنے کہ سب, وہ جب میں جاتا تھا جس پروگرام میں تو ان کو مجھ پر محنت نہیں کرنا پڑتی تھی. اور آج بھی یہی ہے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ پوچھتے نہیں کون سی نعت پڑھیں گے آپ, بس جی آ گئے. رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے کون سی نعت پڑھیں گے آپ, تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ نعت پڑھیں گے. اچھا بھائی سنائیں آپ. تو مجھ سے الحمدللہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سنائیں کون سی نعت پڑھیں گے. اور اچانک جیسا کہ سولت جعفر بھائی نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو اسی وقت مجھے یاد کلک کر جاتی کون سی نعت مجھے پڑھنی ہے. آج تو میں طے کر آیا تھا کہ میں نے کون سی نعت پڑھنی ہے, کیونکہ جشن بہارا ہے, ربیع الاول ہے, اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں, اور سب سے بڑا اعزاز بینک الفلاح کو حاصل ہے کہ وہ اس خدمت کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ دینوی پروگرام بھی ہے, دنیاوی پروگرام بھی ہے, سیاسی بھی ہے, معیشت کے حساب سے بھی ہے, بینکنگ کے حساب سے بھی ہے. بینکنگ اویئرنیس, ہم نے اس کو بینکنگ اویئرنیس کے نام سے رکھا ہے کہ لوگوں کو ہم وہ چیزیں بتائیں, نالج دیں جو بینکنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. موسٹلی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا, ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کا بینک سے کم ہی واسطہ پڑتا ہے, صرف چیک جمع کروانا ہوتا ہے. وہ بھی جب ریڈیو پاکستان ہم نے جوائن کیا تھا تو وہ چیک دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے. میں نے 2004-05 میں جب میں نے جوائن کیا تو انہوں نے کہا آپ کو چیک دیا جائے گا. تو میں نے کہا میرا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. پھر اس کی وجہ سے مجھے اکاؤنٹ کھلوانا پڑا, تو پھر بینک سے واسطہ پڑا. اچھا, ریڈیو پاکستان میں بھی الحمدللہ 10 سال میں نے اسپورٹس میگزین پروگرام کیا. صحیح, کھیلوں پر تبصرہ پڑھتا تھا میں, انٹرویوز لینا, جتنے بھی کھلاڑی تھے سب کا انٹرویو لینا. اچھا سر, آپ کے گھر میں صرف آپ ہی اس طرف تھے یا آپ کے؟ نہیں, میرے والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے, وہ نعت کی محفل میں جاتی ہیں, تقریر کرتی ہیں, نعت پڑھتی ہیں. ان کو دیکھ کر ہمارے گھر کا ماحول ہی اسلامک, وہی نا. جی الحمدللہ ہمارے خاندان میں بھی یہی ہے, اور ہم نے اسی ماحول کو اڈاپٹ کیا ہے. صحیح. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جاتے ہوئے بھی کبھی بھی کوئی شخص الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے طرف اشارہ کر کے کسی برائی کا لفظ نہیں کرے گا استعمال, کسی بھی حوالے سے. سولت بھائی جانتے ہیں سب الحمدللہ. آپ سے ہماری تقریباً سن 92 کی ملاقات ہے, 92 کی ملاقات. آپ دیکھ لیں آپ کتنا عرصہ ہو گیا, 32 سال. اچھے دوست بھی زندگی میں ایک تحفہ ہوتا ہے. نہیں تو میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں ہر کام میں. الحمدللہ یہ بھی انسائکلوپیڈیا ہے. جو کام کرتا ہوں میں پہلے ان سے, آپ یقین کریں یہ پروگرام میں لکھ رہا تھا, میں نے ان سے مشورہ لیا, انہوں نے مشورہ دیا, مشورہ کامیاب ہوا. آج یہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. نہیں سر, آپ دونوں کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے چوز کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں آپ کریں. نہیں بھائی, آپ تو ظاہری بات ہے بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں, اور رمضان شریف میں ہم آپ کے ساتھ تھے. بالکل ایسے ہی ہم آپ کے ساتھ تھے, کیونکہ آپ تو مطلب اینکر تو بڑا ہوتا ہے نا, چلانے والا پروگرام. کوئی بھی پروگرام اچھا ہوتا ہے وہ اینکر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اینکر اچھا ہے تو پروگرام کو ایسا چلائے گا کہ وہ لوگوں کو مزہ آئے گا. اچھا, آپ کون سی نعت رسول مقبول سنائیں؟ بس وہ
हुजूर की विलादत से मुतालिक जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह। तो आपने भी पढ़ना मैं है इंशाल्लाह मिलकर, कोशिश ताकि होती है मज़ा आ मेरी, जाए। हाँ, इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे हूरो गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे और हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया झुक गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल। छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। इस ताउन में बैंक अल फलाह हमारे साथ है इस प्रोग्राम को लेने में। और चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, इसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ।
जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में। बिस्किट बहुत टेस्टी थी। अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बिस्किट खिलाए, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हुए हैं और माशाल्लाह से। और सबसे ख़ास जो शुक्रिया है वो बैंक अल फलाह का है कि जिन्होंने मुझे इन दो हस्तियों से मिलवाया और मुझे इतना एजाज़ बख्शा कि मैं इनके साथ शो करी हूँ। सर आपकी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान का मजमूई अंदरूनी और बैरूनी कर्जा कितना है? देखिए ये बहुत गहरा सवाल है। प्रोग्राम जिस वक्त शुरू हुआ है, आज के दिन 6 रबीउल अव्वल है जी। इन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया। माशाल्लाह से। मैं भी मैंने कहा मैं कुछ पढ़ दूँ हाँ वो बेहतर कहतुल है। लफ्ज़ में। माशाल्लाह बहुत अच्छा सहूलत सही। जाफर साहब, बहुत अच्छा। मेरे लब पर हुजूर की बातें, सुभान अल्लाह। तीरगी में है नूर की बातें, सबसे अच्छा है बस हुजूर का नाम, माशाल्लाह। सबसे अच्छी हुजूर की बातें, बेशक। सुभान अल्लाह। कर मदीने की बात ए वाइज, छोड़ हूरो कसूर की की बातें, वाह वाह वाह। बे कहे सब वो जानते हैं सबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दिले ना सबूर की बातें। बात है। बस ये मैंने 2-4 मैंने कहा कि बहुत बिल्कुल जी, बहुत ये मोहब्बत है हमारे दिलों में उन हमारे नबी के लिए जो आती है लफ्ज़ों के ज़रिए, और जो आप लिखते हैं वो आपके दिल के अंदर होती हैं चीज़ें जो हम राइटिंग पे लिखते हैं। तो ये आपके दिल की आवाज़ थी। सर आपसे सवाल किया था मैंने, उसके हवाले से बता दें। देखिए पाकिस्तान में हमारे 54 खरब हमारा डोमेस्टिक कर्जा है, 54 खरब, ओए होए होए। जो कि 5 साल में 28 खरब बढ़ गया है पिछले 5 साल में। इतनी तेजी। तो अब ये कहाँ गया, कितना काम हुआ? जो 28 खरब जो है, तो सन 47 से 5 साल पहले तक तो ये कम था, 54 खरब से कम था, लेकिन पिछले 5 साल में 28 खरब बढ़ा है। क्या हमें नज़र आता है कि ये मैं हुआ? वही पूछने लगी थी कि लगा ये- कहाँ पर है? ये करप्शन में लगा है, मोर देन 50% करप्शन में लगा है। और हमारे यहाँ कोई तरीक़ा नहीं है। ये जो बातें हो रही हैं ना कि सिस्टम फेल हो गया, वाकई सिस्टम फेल हो गया है, और लोग अपने इक़्तिदार के लिए सब चीज़ें नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं, जिसका जो जी में आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ कि वो जो बहुत चेन जो है सर, दूसरे- बहुत बड़ी। हाँ वो जो दूसरे महकमे हैं जहाँ ऐसे ज़रा ही सा है। काम करने के लिए। अभी मैं कहीं खड़ा था तो वो लड़के ने कहा कि साहब वो, मैंने कहा तुमने अपना ठेला क्यों नहीं लगाया? कहने लगे साहब वो KMC वाले उठा के ले जाते हैं, उनका पैसा बना हुआ है, वो देना पड़ता है, वो मैंने इसलिए बंद कर दिया। तो हर लेवल पे करप्शन है, और अगर ये नहीं हुई तो फिर इसका हशर क्या होना है कुछ। अच्छा, हमारा एक्सटर्नल डेट जो है, जो बाहर से कर्जे लिए हुए हैं, वो 138 अरब है, 138 अरब डॉलर। उसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी कहाँ पहुँचता है, तो कहाँ लग रहा है। जजेस अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं जितनी चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, वो अभी मैंने सुना कि वो उनकी जजेस की जो 68,000 रुपये हाउस अलाउंस था, वो कई लाख बढ़ा दिया गया। सही। तो बल्कि आज एक वो भी आ रही थी, गवर्नमेंट के वो एक वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि वो जज आया, हिंदुस्तान का जज और पाकिस्तानी जज मिले, तो वो ये पूछ रहा था कि हिंदुस्तानी जज के आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या होता है, क्वालिटी जजमेंट की। और ये लोग उससे पूछ रहे थे हमारे पाकिस्तानी जज कि साहब आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपका घर कितना बड़ा है, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है, इसको बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को हमें कायम रखना है। ये
اچھا میں یہ سوچتی ہوں اگر قرضہ لینا ہے تو ہم لوگوں کی غربت دیکھ کر لیں, لوگوں کی بے روزگاری دیکھ کر لیں, لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر لیں کہ ہاں بھئی ہم ان قرضوں کو ہم لے رہے ہیں, ہم ان کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں, مگر وہ چیزیں تو سٹل اپنی جگہ رکھی ہوئی ہیں. پر اچھا اب یہ قرضہ کیوں بڑھا؟ ایک تو یہ کہ یہ قرضے لیتے رہے تو اس پہ ان کو سود کی ادائیگی, وہ سود ان پیسے تو ہیں نہیں, تو سود کی ادائیگی کرنے کے لیے اس سے قرضہ لیا اور اس کو سود ادا کر دی, تو ڈیٹ سروسنگ. دوسرا اس میں فسکل ڈیفیسٹ, کہ جو ہم اخراجات کر رہے ہیں, جو ہمارے کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ یہ بھائی آپ اگر آپ 100 روپے ہیں تو آپ 100 روپے میں گزارا کیجئے, آپ ادھر ادھر سے مانگ ٹانگ کے 1000 روپے میں کر لیتے ہیں 10 ٹائمز, پھر اس پہ سود بھی دینا پڑتا ہے. تو سود جو ہے ہماری آمدنی کا 40% سے اوپر تو سود چلا جاتا ہے, تو کیا بچے گا, کیا کھائیں گے؟ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارا. بڑے دکھے دل کے ساتھ میں نے یہ بیان دیا ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو صحیح طریقے سے چلانا بھی ہے. تو سر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم اسلامی ممالک ہے ہمارا, تو یہاں پر تو سود حرام تھا, تو پھر ہم اگر کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں سود کا وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیونکہ کچھ بینکنگ ہمارے پاکستان میں ایسی ہے جو سود نہیں لیتی زیادہ, مطلب اگر گھر کے لیے لون لیتے ہیں یا کسی کاروبار کے لیے لیتے ہیں تو اس کا جو باقی ہم نے پیسہ دینا ہوتا ہے اس میں سود کی شریعت کم ہوتی ہے. انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈسیپشن, کہ دھوکہ دینا. دیکھیے یہ جو سودی نظام ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کو بنانے کی کوشش کی اسلامی انہوں نے, مرحوم ضیاء الحق نے, لیکن وہ ایک ہاف ہارٹڈ سچویشن تھی. انہوں نے صرف سود کا نام بدل کے پروفٹ, اور جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اور جو لوگوں سے لیا جاتا ہے اس کو انٹرسٹ کا نام بدل کے انہوں نے مارک اپ کر دیا. بس یہ ہے, باقی تو سارا یہ ڈھکوسلا چل رہا ہے ہمارے یہاں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے بڑے نام شامل ہو گئے ہیں جو اس کو کہتے ہیں اسلامک بینکنگ. میں نے شاید پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ایک پرویز سعید صاحب ڈائریکٹر رہے 12-14 سال تک اسلامک بینکنگ کے انچارج. وہ بینکوں کو انسٹرکشنز بھیجتے تھے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. جب ریٹائر ہو گئے تو ان کا 1 گھنٹے کا انٹرویو یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے, وہ اسلامک بینکنگ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا میں یہاں پر بڑے ادب کے ساتھ تمام لوگوں کو جو ہمارے علماء ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں سے یہ ریاکاری ختم کریں. اس کو اگر اسلامک بنانا ہے, دیکھیے اسلامک بینکنگ اگر شروع کر دی جائے تو پاکستان میں بے روزگاری نہیں رہے گی. اگر اسلامک بینکنگ ٹرو معنوں میں شروع کر دی جائے تو پاکستان میں کوئی شخص بے روزگار نہیں رہے گا. یہاں تو صرف بینک کا وہی عملہ ایک ہی برانچ میں وہ انٹرسٹ والی بینکنگ بھی کر رہے ہیں اور سو کالڈ اسلامک بینکنگ بھی کر رہے ہیں. تو اچھا دوسرا یہ کہ ہمارے جو بھی قرضے وغیرہ تھے, لین دین تھا پاکستان کے باہر, وہ غیر اسلامی ملکوں سے امریکن ڈالر کا اکاؤنٹ کھولیں تو امریکہ سے, تو امریکہ تو انٹرسٹ پہ ہی بات کرتا, بالکل تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے تھے. یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی نہیں, تو اس کو بہت ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس کو خسارے کو کم یا ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ مین سوال ہے کہ اب جو بوجھ پڑ گیا ہے ہمارے سر پہ اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیے خسارے کو ختم کرنے کے لیے سیدھا یہ ہے, آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی امپورٹس جو ہیں کم کر دیں. میک اپ کا سامان یا اس ٹائپ کی چیزیں جو غیر ضروری ہیں
جو غیر ضروری ہیں اور جو یعنی کنزیوم ہو جاتی ہیں یہاں پر، اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. ابھی آج میں نے دیکھا کہ وہ 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. بھائی آپ اپنا ہم اس کے لیے پیسہ جائے گا نا باہر، تو ہم کیوں نہیں کسانوں کو تیار کرتے کہ وہ 10 لاکھ ٹن زیادہ وہ کر دیں. ہم کیوں نہیں روکتے اسمگلنگ کو کہ ہمارے ہاں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ افغانستان چلی جاتی ہے اسمگل ہو کے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو وزیر بن جانا کوئی وہ ہے کہ بس خوشامد چاپلوسی وزیر بن گئے. جو گورنمنٹ نے ایک دفعہ کہہ دیا چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی حمایت کرتے رہیں، ٹیلی ویژن پہ آن کے بیانات دیتے رہے. بھائی کچھ سوچیں اپنی وزارت میں کہ کس طریقے سے اس کام کو اچھا کرنا ہے. بتائیے 10 لاکھ ٹن. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 90s میں لاہور میں پوسٹڈ تھا. ایک صاحب آئے، لاہور میں سب لوگ پنجابی زیادہ گفتگو کرتے تھے، لہجے سے بھی بول دیے جاتے تھے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور وہ بڑی اشستہ اردو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے میں یہیں پر پلا بڑا ہوں. وہ آئے تھے میرے پاس کہ 5 اس زمانے میں سیلاب آئے ہوئے تھے، تو 5 لاکھ ٹن گندم کا وہ انہیں امپورٹ کرنا تھا. وزیر اعلیٰ صاحب جو بھی تھے، میں نام نہیں لوں گا، مر چکے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ $10 پر ٹن صحیح بچت ہوگی ہماری اس ٹرانزیکشن میں. مطلب ہے 5 لاکھ کا مطلب $50 لاکھ. 1990 کی ارلی دہائی میں وہ صاحب اپنا، میں نے کہا بھائی میں بہت چھوٹا بینک ہوں، میں یہ ٹرانزیکشن نہیں کروں گا. میں نے انہیں بھگا دیا. تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ. اگر وہ گندم امپورٹ ہوئی ہے تو یقیناً اس کا جو پیسہ ہے ریکوری کس سے کی گئی ہوگی؟ ہم سے، آپ سے، قیمتیں بڑھا کے. صحیح. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں، تنگ ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کچھ دیجئے. ایک عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے چاروں طرف جو ملک ہیں ان میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز اتنی نہیں بڑھی ہیں. بعض جگہ تو بالکل ویسی ہیں جیسے پہلے تھیں. کل آپ نے دباؤ میں آن کے، ٹرانسپورٹرز کے دباؤ میں آن کے 32 روپے کچھ پیسے ڈیزل کی پرائس کم کر دی اور ساتھ 3 روپے پیٹرول میں بڑھا دی. کون سا میکینزم ہے یہ لاتے ہیں؟ کون سے میکینزم سے یہ کرتے ہیں؟ بھائی اگر ڈیزل کی 32 روپے کم کر رہے تھے، پیٹرول بھی کم ہونا چاہیے تھا. وہ بیچارے موٹر سائیکلسٹ جو ہوتے ہیں، بالکل رکشے والے ہیں، موٹر سائیکلوں والے ہیں، باقی چھوٹی گاڑیوں والے ہیں. تو یہ تھنکنگ اور یہ طریقہ ہمارے یہاں نہیں آ رہا ہے. لوگ سنسیئرلی کام نہیں کر رہے ہیں. خلوص دل سے اپنا کام کریں ایمانداری کے ساتھ، تو پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. اچھا، یہ بات بہت اچھی لگی کہ اگر واقعی بینک اپنا جو سود ہے وہ کم کر دے، تو سر نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت سارے لوگ بے روزگار جو ہیں وہ قرضہ لے کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. اچھا سر، آپ سے کہوں گی ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی زندگی نمونہ حیات ہے، کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار پر ان گنت درود و سلام. اور ہم خوش نصیب امت ہیں کہ ہم حضور پر نور
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو پورا جہان جگمگا گیا، نور کی روشنی چھا گئی، آسمان پر فرشتے جشن منا رہے تھے، دنیا میں اجالا ہو گیا تھا، دنیا کفر میں ملوث تھی۔ اللہ نے ایک نور بھیجا تاکہ کفر ہے اندھیرا، کفر اندھیرا ہے اور ایمان اجالا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر تو جو باغات تھے وہ سرسبز ہو گئے، اور جن کی یہاں پیدائش ہوئی تمام پیدائشوں میں لڑکوں نے جنم لیا، اور حوریں غلماں جو تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام ہمارے آخری نبی تشریف لائے اس جہان میں ہماری جو زندگی کو بدلنے کے لیے۔ دیکھیے انسان کو اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہیے۔ بے شک ایسا ہی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کے لیے، اپنی امت کے لیے، کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، زلیخا پہ جب الزام لگایا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئے تو زلیخا نے ایک اہتمام کیا، نشست رکھی جسے لوگ رکھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو تمام جتنی بڑی بڑی بیگمات تھیں ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ترنجبین دے دی اور چھری دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا۔ سر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، چھوٹے سے وقفے کی بات آتے ہیں واپس اور پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تعاون کا بہت بہت شکریہ بینک الفلاح کا اور عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ ویلکم بیک جی، ہم شام کی بیٹھک میں واپس آ چکے ہیں، عالیہ جمشید اور میرے ساتھ میرے معزز مہمان۔ سر آپ کی طرف چلتے ہیں، ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کر رہے تھے بات۔ تو زلیخا نے ایک محفل سجائی اور خواتین کے ہاتھ میں ترنجبین دے دی اور چاقو دے دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ادھر سے گزارا۔ تو ان کا حسن دیکھ کر وہ جو بیگمات آئی تھیں انہوں نے ترنجبین کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اتنا حسن تھا آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ روپ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی روپ ہے؟ آپ کا جو حسن ہے اس کے علاوہ بھی کوئی حسن ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی، اتنا ایک پردہ، اور اتنے حجاب تھے حضور کے چہرہ مبارک پر کہ ہم تاب ہی نہیں لا سکتے حضور کے دیدار کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بے ہوش اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنی بے خبر ہو گئی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے اس راہ میں جو اپنی قربانی دی ہے وہ اور نبیوں سے زیادہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بتیسی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے سب۔ تو جب صبح اٹھا تو بڑا گھبرایا، اس نے معبروں کو بلایا جو خواب کی تعبیر دیتے تھے، ایک معبر کو بلایا، اس نے کہا کہ جی آپ کی موجودگی میں آپ کے تمام رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، آپ اکیلے تنہا رہ جائیں گے۔ تو اس بادشاہ نے اس کو پھانسی کی سزا پہ دلا دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک شخص آیا جو مدبر تھا، معبر تھا، دانش مند تھا، حکمت جانتا تھا، اس سے پوچھا
کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے آپ وہ دیں تعبیر بتائیں آپ. تو وہ بڑا حکمت والا آدمی تھا. بات اس نے وہی کہی جو پہلے والے نے کہی تھی، لیکن ذرا طریقے سے تبدیل کر کے کہا کہ جی اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی طویل عمر دے گا، بہت عمر ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت عمر میں جائیں گے، اور اپنے خاندان میں سب سے بڑے آپ ہوں گے. اور بات وہی ہے کہ وہ طویل زندگی پائی اس نے، اور اس کے رشتہ دار اس کی موجودگی میں مر گئے تھے. تو اس نے اس معبر کو بڑے خزانے دیے. بڑی مطلب یہ حکمت کی بات ہے. مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور کام بھی ہو جائے. پر ہم لوگ آج کل کے زمانے میں یہ نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کون سا لفظ بولیں کہ دوسرا تکلیف میں آئے. حضور علیہ السلام کے لیے ابو جہل نے، ابو لہب نے مل کر کہا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائے گے. اب ہر شخص ان کی تلاش میں رہا. صحیح. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اللہ کے سچے خلیفہ، حضور کے خلیفہ، حضور کے دوست، حضور کے مطلب سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سے گزر رہے تھے کہ ایک جو ڈھونڈنے والا تھا اس نے آپ کو روکا، کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے. کہ نہیں یہ کون ہے؟ کہ نہیں یہ ہمارے ہادی ہیں. ہادی ہیں. وہ یوں کہا کہ یہ تلاش میں ہے، پکڑ کے لے جائے گا. جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ. ہادی اس کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دینے والا، جو رہنمائی کرتا، راستہ دکھانے والا. صحیح. پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا کہ جو مہمان آتے تھے تو ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ آتے تھے. ابھی جیسے آپ چلے جاتے ہیں اپنا کسی انٹیریئر ادھر جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں کہیں، تو وہاں پر بھی ایک گائیڈ ہوتا ہے جو آپ کو گھماتا ہے. ہم ہنزا گئے تو وہاں پر بھی ایک بندہ تھا جو ہمیں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کون سے بادشاہ تھے اور کس طرح تھا. وہ سارے گائیڈنس ہوتی ہے وہاں پر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بھی بولا اور جھوٹ بھی نہیں بولا. اور جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. بالکل ایسے. اچھا سر، آخری سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس منٹ رہ گئے ہیں 6. اس میں ہے کہ جی پاکستان کے بینکوں میں موجودہ مجموعی ڈپازٹ میں بینکنگ الفلاح کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے بینکوں کے ٹوٹل ڈپازٹ ہیں 37-38 کھرب، اور بینک الفلاح جو ہے اس کے ہیں تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ، 2.5 کھرب سے زیادہ، اور ان کا حصہ بنتا ہے 7.1%. صحیح. مطلب کہ زیادہ ہے؟ نہیں، کم ہے. دیکھیے 100 میں سے 7% تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کی پوزیشن ایسٹ کے حساب سے 5ویں پوزیشن ہے بینکوں میں. پاکستان کے بڑے بینکوں میں ایسٹ کے حساب سے 5ویں پوزیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ آلدو بینک الفلاح جو ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں باجوہ صاحب، تو وہ بڑا فارورڈ لکنگ بینک ہے، لیکن ان کو مزید کھلنا چاہیے تاکہ ان کا جو شیئر ہے وہ بڑھ جائے. دیکھیے نا کہ 7% جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹل 2.66 ٹریلین کے ڈپازٹس ہیں. جتنا ڈپازٹ بڑھے گا تو آپ اتنے ہی اس کے حساب سے ایک لون دیں گے، اس پہ آپ کو پروفٹ ہوگا. اور دوسری آپ سروسز آپ دے سکیں گے ان کو، اپنے کسٹمرز کو بڑھا سکیں گے. اپنے آئی ٹی ریلیٹڈ جو سروسز ہیں وہ آپ نئی ڈائمنشنز میں جائیں گے. ابھی ہم پاکستان میں چونکہ اسٹیٹ بینک گورن کرتا ہے سب کو، تو پاکستان میں ہر چیز کے لیے اسٹیٹ بینک سے تو اجازت لینی پڑتی ہے. تو نئی سروسز جو باہر ہیں، اب مثلا اے ٹی ایم، آپ بتائیے پاکستان میں تو آپ اے ٹی ایم میں سے پیسے نکال سکتے ہیں. شاید ایک آدھ بینک ہے جہاں اے ٹی ایم میں آپ پیسے ڈالتے ہیں، شاید ایک آدھ اے ٹی ایم ہوگا پورے پاکستان میں. لیکن باہر کے بینکوں میں تو جناب وہ
مختلف کرنسیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں بہت ساری. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے کاسٹ ہوتی ہے. کاسٹ اس وقت کر سکتے ہیں آپ جب آپ کی ریونیو بہت زیادہ ہو جائے. تو ان کو اپنا حصہ بڑھانا چاہیے. ایگریسو بینکنگ میں جائیں اور 7.1% ڈپازٹ میں ان کا حصہ ہے. تو اس سے چلیں سر انشاءاللہ اگلے ویک میں جب ہم پروگرام کریں گے تو اس میں باقی باتیں رکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ آپ سے 2 لائنیں سنیں گے. مجھے دیں اجازت اس پروگرام سے. انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. جی میں بھی بینک الفلاح پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل اسپانسر کی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. 2 شعر صبا اکبر آبادی صاحب کی نعت کے جو ان کے والد محترم ہیں. صحیح. اسی نعت پر مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے. ماشاءاللہ. حبیب رب اللہ محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد حبیب رب اللہ محمد. میں اپنی عقبا سنوارتا ہوں. میں اپنی عقبا سنوارتا ہوں اور انہی کو ہم پکارتا ہوں. میری زباں پر ہے یا حبیبی میرا وظیفہ ہے یا محمد میرا وظیفہ ہے یا محمد. ہے بار سیاہ صبا کے سر پر ہے بار سیاہ صبا کے سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یاور اور قدم لرزتے ہیں روز محشر قدم لرزتے ہیں روز محشر. سنبھالیے کہ یا